नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट कैसर ज़मान और आप देख रहे हैं पैरस टीवी। आज की नशरियात का मौजू है हमारा मस्जिद के बारे में और प्रोग्राम है आपके सवालात और उनका शरई हल। तो मैं दोबारा आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद देता हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनमें सबसे पहले उल्फतुल्लाह तारी साहब हैं और उनके साथ हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब इल्लामा इकबाल कादरी साहब। तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ हैं। क्योंकि आज हमारा मौजू है मस्जिद के बारे में, तो मैं उल्फतुल्लाह तारी साहब से इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और मैं इनसे पूछूँगा कि मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर कैसर ज़मान साहिब आपका और पैरस टीवी जो है इस पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं, जो आपने सवाल किया कि मस्जिद वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। यानी मस्जिद जो है वो आम जगहों से पाक जगह है। मस्जिद सुजूद यानी सजदा करने वाली जगह, जहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में झुका जाता है, जो अल्लाह ताला की जो है वो तस्बीह बयान की जाती है, जिक्र किया जाता है। तो मस्जिद को इसलिए मस्जिद कहते हैं कि ये मुसलमानों की इबादत गाह है। यहाँ पर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं। मस्जिद जो है इसका दीन इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को बहुत जो है वो आला दर्जा अता कर रखा है। मस्जिद जो है ये अल्लाह ताला की अता से मस्जिदें जो हैं, जितनी भी दुनिया में मसाजिद हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत से बरोज़े क़यामत जन्नत में जाएंगे। और जो मसाजिद के साथ जो है वो हुस्न सलूक करने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर आके बेअदबी वाला अंदाज़ नहीं अपनाते, अदब वाला अंदाज़ अपनाते हैं, तो ये मस्जिदें जो है उनको साथ लेकर, और जो मस्जिद में आकर जो है वो नमाज़ पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, मस्जिद की सफाई का ख्याल करता है, तो ये मस्जिदें उलमा कराम मशाइख उल इज़ाम जो हैं वो फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत ये मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करेंगी कि या मौला, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है ये हमें आकर सुथराई सफाई का ख्याल किया करता था, हमारे पास आकर मस्जिद में आकर ये या अल्लाह तेरा ज़िक्र करता था, कुरान पढ़ता था, हदीस पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, या अल्लाह जब तक ये जन्नत में नहीं जाएगा हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ, जो तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करने वाला था, तुम्हारी सफाई का ख्याल रखने वाला था, तुम्हारा अदब करने वाला था, तुम्हारे अंदर आकर नमाज पढ़ने वाला था, जिक्र करने वाला था, कुरान पढ़ने वाला था, इन सब को अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तो मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में हम जो है वो मुसलमान सजदा रेज़ होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया तारी साहब ने। तो मैं अब आऊँगा इल्लामा इकबाल साहब की तरफ और मैं इनसे पूछूँगा कि कौन से वो लोग हैं जो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो सर कैसर ज़मान साहब, मैं ममनून व मशकूर हूँ आपकी पैरस टीवी चैनल की पूरी टीम का, आपका कि आपने ये जो बड़ा अच्छा इक़दाम किया है उम्मत मुसलमान तक मसाइल शरिया पहुँचाने के लिए, आपके मसाइल और उनका हल, अल्लाह ताला इसमें आपको बरकतें दे। और आपने जो सवाल किया कि मस्जिद के अंदर कौन कौन दाखिल नहीं हो सकता, तो उनमें सबसे पहले जो जुम्बी है, यानी जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे ही जो औरत हाइज़ा है वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। नफास वाली औरत भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ऐसे ही मुशरिक हैं, काफिर हैं, हर किस्म के काफिरों की तमाम कैटेगरी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके बारे में फ़रमाया कि काफिर जो हैं वो नजस हैं, पलीद जो हैं वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
ہاں اس میں تھوڑی سی وضاحت یوں کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل کوئی پینٹ کرنے والا ہے تو وہ پہلے تو ہم تلاش کریں گے کہ کوئی مسلمان اپنا بھائی مل جائے جو پینٹ کر رہے، یا ایسے ہی کوئی ورک کرنے والا ہے، پینٹ ہے، دروازے بنانے والا ہے، پتھر لگانے والا ہے، مستری ہے، کسی اینگل سے بھی جو غیر مسلم ہے، کوشش تو یہی کرنی چاہیے ان سے ہیلپ مدد نہ لی جائے، جبکہ دوسرے لوگ مسلمانوں کے اندر وہ فن رکھنے والے موجود ہوں تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر مسلم سے۔ ہاں اگر نہیں ملتے تو پھر ان جو کافر ہیں یا عیسائی ہیں ان کو پھر جو ہے ضرورت کے تحت پھر ایز اے ورکر مسجد میں آنے کی اجازت کی رخصت ہے، آ سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب میں واپس آؤں گا الفت اللہ طارق صاحب کی طرف اور ان سے میں پوچھوں گا کہ مسجد کے آداب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مسجد کے آداب میں، اس پر ذرا ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے آداب جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک میں بھی مسجد کے آداب جو ہے وہ موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی مسجد کے آداب جو ہے وہ موجود ہیں کہ مسجد میں جب بندہ آئے تو بڑے ادب والے انداز میں، بڑے احترام والے انداز میں، کیونکہ جس طرح ہماری ایک آنکھ ہے نا، آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ چلا جائے تو جس طرح آنکھ کو درد ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہم یہاں پر آ کر جو ہے وہ زور زور سے پاؤں رکھیں، تاکہ میں نے یہاں تک علماء کرام سے سنا ہوا ہے کہ ایک بال ہے، یہ چھوٹا سا بال جو ہوتا ہے یہ بھی مسجد میں اگر گر جاتا ہے تو مسجد کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہماری آنکھ میں کوئی ذرہ ریت کا چلا جائے، مٹی کا چلا جائے، تو اسی طرح مسجد کو بھی درد ہوتی ہے۔ تو مسجد کے بہت سے آداب ہیں، ہمیں مسجد کی صفائی کا، ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں دو صحابی رسول تھے، وہ مسجد کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیا، گلے ملے، بڑا خوش ہوئے کہ یہ جو صحابی ہیں یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کر رہے ہیں۔ تو دوسرا دن ہوا تو صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے کل ہمیں اپنے سینے سے لگایا، ہمیں بڑی شفقت دی، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، تو آج بھی حضور علیہ السلام کے گزرنے کا وقت ہو چکا ہے، تو ہم جلدی سے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کر کے نا تو نہا دھو کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ صاف ستھرے بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں، ملاقات کریں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد کی صفائی کی، ستھرائی کی، اور اس کے بعد ہم نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا نہ، گزر کے چلے گئے۔ وہ صحابی رسول دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہمارے جسم پر جو ہے وہ مسجد کی مٹی پڑی ہوئی تھی تو آپ نے ہمیں سینے سے لگا لیا، تو آج ہم تو بالکل نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر کھڑے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ ہم سے جو ہے وہ ملے نہیں، ملاقات نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ مسجد کی مٹی میں تمہارے جسموں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر دیکھ رہا تھا، اسی مسجد کی مٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو سینے سے لگایا تھا۔ یعنی مسجد کی صفائی ستھرائی کا کتنا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، صحابہ کرام بتلا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں مسجد کا ادب کا احترام کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا جواب دیا علامہ الفت طارق صاحب نے۔ تو اب میں علامہ قادری صاحب کی طرف واپس آؤں گا اور میں ان سے میرا یہ سوال ہے، ہم ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے فار ایگزامپل جو ہمارے علاقے کی مسجد ہے اس میں اس نے ڈونیٹ کیا، فنڈ دیا اور کہا کہ یہ اسی ہمارے جو محلے کی مسجد ہے اس میں اے سی لگایا جائے یا پنکھا لگایا جائے، یا یہ صفیں یا چٹائیاں یہ جو ہیں یا ٹائم پیس گھڑی وغیرہ لگائی جائے۔ تو اس میں مطلب یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ
جی یہاں رہنے دیتے ہیں، دوسری مسجد میں لگا دیتے ہیں، تو جب تک جس نے ڈونیٹ کیا ہے دیا ہے، جب تک اس سے اجازت شرعی نہ لے لیں تو ایک مسجد کی چیز جو ہے دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ باہم مشاورت ہو اور اس کی اجازت شامل ہو کہ کل اختیارات ہیں کہ اس مسجد میں لگا لیجئے یا کسی دوسری مسجد میں یہ چیز رکھ لیجئے، تو اس کے اندر جو ہے اجازت ہے، رخصت ہے کہ ایک مسجد کی چیز پھر دوسری میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقف کر دی کسی نے کہ فلاں مسجد کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر حتیٰ کہ قرآن کریم میں لائٹیں ہیں، پنکھے ہیں، وضو خانے کی اشیاء ہیں، قالین ہیں، اور ایسے ہی سوان جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ایک مسجد کی دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے، منع ہے، ناجائز ایسا کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اور سر الفت اللہ طاری صاحب، آپ مزید اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مسجد میں ہم واش روم وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ ہمارے آج کا جو معاشرہ ہے، خصوصاً ہماری مسجد و انتظامیہ جو ہے، جہاں بھی مساجد موجود ہیں، تو مسجد جو انتظامیہ ہے وہ ان میں جو ہے نا وہ سارے عالم دین نہیں ہوتے، مفتیان اکرام نہیں ہوتے، شریعت کا علم رکھنے والے نہیں ہوتے۔ پہلی یہ بات تو یہ ہے کہ جب مسجد بنانے کا ذہن کسی کا بن جائے تو ایسی جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دی جائے کہ جہاں پر واش روم جو ہے وہ دوبارہ بنانے کا تصور نہ ہو۔ علم نہیں نا لوگوں کو ہوتا، پہلے وہ مسجد کے لیے جگہ ساری وقف کر دیتے ہیں کہ یہ میں مسجد کے لیے وقف کر دی، اب ذہن بنتا ہے کہ یہاں پر واش روم بنا دیے جائیں، یہاں پر وضو خانہ بنایا جائے، یہاں پر استنجا خانہ یعنی کہ مسجد کے لیے جو جگہ جو ہے وہ طے کر دی گئی، وہاں پھر ہم واش روم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عین مسجد، عین مسجد جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پر رکوع کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں عین مسجد۔ اور ایک ہوتا ہے فنائے مسجد، جو مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، جہاں پر واش روم، وضو خانہ، استنجا خانہ ہمیں بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وقف کرنے سے پہلے انتظامیہ یا وقف کرنے والا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عین مسجد کہلانے کے بعد وہاں پر واش روم بنا دینا، وہاں پر وضو خانے بنا دینا، وہاں پر استنجا خانے بنا دینا، تو یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ واش روم یا استنجا خانہ، وضو خانہ یہ فنائے مسجد میں بنائے جائیں، جو مسجد کا حصہ نہ ہو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ مسجد کا جگہ جو ہے وہ قرار دے دی گئی، اب اپنی مرضی سے یار یہاں یہ بنا لیتے ہیں، یہاں واش روم بنا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ مزید ہمارے مفتی دوسرا میں نا سر کیسر زمان صاحب آپ کی اجازت سے، علامہ الفت اللہ طاری صاحب کی اجازت سے، میں یہاں یہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جس طرح مولانا الفت اللہ طاری صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہماری، کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہم جو چاہیں جس طرح چاہے کر لیں کمیٹی والے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ علماء سے مشورہ، ہمارے ہاں ہر مسئلے میں سر کیسر زمان صاحب مسئلہ یوں یہی پیش آتا ہے کہ پہلے ہم اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں، اپنی ہی رائے قائم کر لیتے ہیں، علماء سے مشاورت اس حوالے سے نہیں کرتے۔ جب پھر ریئیکشن الٹ آتا ہے، مسئلہ اس کے برعکس قرآن و حدیث میں ملتا ہے، تو پھر ایک جھگڑے کی سی فتنے کی سی کیفیت بن جاتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ شرعی رہنمائی لینی چاہیے۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک فتویٰ آیا مفتی صاحب کے پاس کہ مسجد کا صحن بہت وسیع تھا، واش روم مسجد کے ایک کارنر میں ایک سائڈ میں بنے ہوئے تھے، تو ان کا ذہن بنا مسجد کمیٹی والوں کا، دو تین افراد کا، کہ مسجد کے صحن میں جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے پہلے سے سالہ سال سے، وہاں جو ہے نا وضو خانہ اور استنجا خانہ بنا دیا جائے۔ اب استنجا خانہ بنا دیا گیا، اب کسی صاحب علم نے جب دیکھا کہ بھی پہلے تو یہاں مسجد تھی، یہاں تو صفیں بنتی تھی، نماز ادا کی جاتی تھی، اب یہاں واش روم بنا دیے گئے، یہ کیوں؟ تو پھر پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ جی دو کمیٹی والی افراد نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ایسا کر لیا جائے، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جگہ فارغ پڑی ہے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے، آپ مفتیان سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ فتویٰ مفتی صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ جس بھی کمیٹی والے نے انوالو ہو کے جتنے پیسے
واش روم کے اوپر اور وضو خانے کے اوپر لگائے ہیں، فار ایگزامپل وہ بنتا ہے 1.5 لاکھ، وہ بنتا ہے 10 لاکھ، وہ بنتا ہے 12 لاکھ، وہ بنتا ہے 1.5 کروڑ، جو مسجد کی جگہ پہ انہوں نے واش روم بنائے، وضو خانے بنائے، ان کو منہدم کر کے گرا کے وہ تاوان دیں گے، یعنی اپنے پلے سے پیسے دیں گے جتنے پیسے واش روم بنانے پہ لگائے گئے۔ یہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، بڑے سخت احکام ہیں کہ جو ایک دفعہ ہم احناف کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مطابق جس جگہ ایک مسجد بنا دی جائے تو قیامت کے دن تک وہ ساری زندگی جگہ مسجد ہی رہے گی، وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا یہ ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، بچوں کا نام رکھیں علماء سے مشورہ، بچوں کی شادیاں کرنے لگے علماء سے مشورہ کریں، اب مسجد کے احکام ہیں کوئی چینجنگ کرنا چاہیں علماء سے مشورہ کریں کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، اس کا بڑا فقدان ہے، کوشش ہمیں مشورہ کرنے کی علماء سے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا جواب کو ملا آپ نے علماء حضرات سے، کہ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا احترام کا خیال رکھیں اور مسجد کے آداب کو فالو کر کے مسجد میں بیٹھیں، تاکہ جب آپ مسجد میں بیٹھیں آپ کو ثواب ملے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اگر آپ نیت کر لیں اعتکاف کی تو آپ کو مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح میں البت طاری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آخر پہ کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل مسجد میں جب ہم آ جاتے ہیں تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ مسجد کا جو معنی ہے وہی کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرایا جائے، آنسو بہائے جائیں، تو مسجد جو ہے نا وہ جگہ ہی عبادت کا نام ہے۔ تو یہاں پر آ کے دنیا کی باتیں کرنا یا جو ہے وہ دنیا کی سیاست کی باتیں کرنا تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہے علماء کرام ایک حضرت ایک حدیث ہے کہ حضور سید دو عالم حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، یہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، اگر تمہارے اوپر یہ وقت آ گیا تو تم ان میں بیٹھنے والے نہ بننا، یعنی دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے والا نہ بننا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو دنیاوی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح علماء اب یہ بحث چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا کرائٹیریا ماحصل نچوڑ یہ ہے کہ مسجد جو ہے عبادت کے لیے ہے، مسجد جو ہے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، مسجد سیاسی باتوں کے لیے نہیں ہے، مسجد جگڑنے کے لیے، مسجد غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجد گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو برائے کرم مسجد میں جب آئیں تو بڑی آہستہ آواز، بڑے اداب کے ساتھ جو ہے مسجد میں دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسجد کو خوشبودار رکھو، پھر دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو بچوں سے دور رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عزیز ہے کہ حضور مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھو، کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بھی اے جنت کی بیٹیوں، مسجدوں کو، اے جنت کی بیٹیوں جنت کے اندر چلی جاؤ، تو مسجدیں نہیں جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں گی، التجا کریں گی، یا رب العالمین ہم نہیں جائیں گی جنت میں۔ یار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ وہ عرض کریں گی یا رب العالمین جو ہماری صفائی کا خیال کرتے رہے، جو ہماری نگہداشت کرتے رہے، لائٹیں لگاتے رہے، تعمیرات کرتے رہے، صفائی کا خیال کرتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، جمعے پڑھاتے رہے، جب تک وہ نہیں ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو کے کہے گا ٹھیک ہے بھائی، جو مسجدوں کی صفائی کرنے والے، اذانیں دینے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والے ہیں، سارے آج آ جاؤ، مسجد کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بالکل یہ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ ایک بے ادبی میں آتا ہے۔ یہاں پر میں نے علماء کرام سنا ہوا کہ مسجد میں آ کر جو ہے وہ اپنے قدموں کو بھی آہستہ آہستہ قدم جو ہے وہ مسجد میں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب مسجد میں چلتے تھے
تو وہ اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر چلتے تھے کہ میری ایڑیاں اگر مسجد کی زمین پر لگیں تو کہیں مسجد کی بے ادبی میں نہ آ جائے. تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ اپنی ایڑیوں کو بھی نہیں لگا رہے مسجد میں آ کر کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہاں پر آ کر مسجد کی جو ہے بے حرمتی کرنا یا بے ادبی کرنا، یہ دنیا کی باتیں کرنا بے ادبی میں ہی آتا ہے. تو مسجد تو بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو ہم آ کے دنیا کی باتیں یہاں پر چھیڑ لیں، سیاست کی باتیں کھول لیں، تو یہ بھی مسجد کی اب یہ اصل میں کیسر زمان صاحب آپ نے موضوع آپ کے پیرس ٹی وی نے بڑا ایک اچھوتا رکھ دیا ہے کہ اس کی اندر وضاحت بہت ہے. اب جو ہمارے بھی ذہنوں کے فولڈر کھل رہے ہیں تو اور بھی مواد ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا لہسن جو کھائے، کچا تھوم جو کھائے یا کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ایسے ہی جو علماء نے استدلال کیا جو مسواک نہیں کرتا، جو برش نہیں کرتا، کیونکہ منہ کے اندر سمیل دور کرنا واجب ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہر قسم کی سمیل سے بندے کو پاک ہو کے آنا یہ واجب ہے. پیاز کی سمیل، لہسن کی سمیل، ایسے ہی منہ گندا، منہ کے اوپر مسواک نہ کریں. تو مسجد کے اندر بھی فرشتے ہوتے ہیں جن کو اس سے جو ہے نا گندے منہ سے، گندی سمیل سے جو ان کو الرجی ہوتی ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے، کچا پیاز کھا کے مسجد کے اندر نہ آیا جائے. اگر کھا بھی لیا جائے تو اچھے طریقے سے برش کیا جائے یا مسواک کی جائے جو سنت ہے، یعنی ہر قسم کی بدبو دور کی جائے. یہ مسجد کے آداب میں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ مسجد کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ مزید ٹائم چاہیے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو دوبارہ زیر بحث لائیں. تو ناظرین کرام اس کے اگلے حصے آپ کر لیں انشاءاللہ. تو ناظرین کرام اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دونوں علماء حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.